दोहरा करके हदीसें हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ऐसी सूरत में उनकी हदीसें सही बुखारी कितनी होती हैं? 4000 होती हैं। तो 5679 दिन में अगर 4000 हदीसें लिखी गई हों तो एक दिन में कितनी मरतबा गुस्सा करना पड़ेगा और कितनी रकत पढ़नी पड़ेगी, हिसाब लगाइए। और जो हदीसें दोहरा करके उन्होंने लिखी हैं, अगर उनका भी अलग से हिसाब लगा लिया जाए तो ऐसी सूरत में 7000 कुछ सौ हदीसें होती हैं। 7000 कुछ सौ हदीसें होने का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1596 हदीसें ऐसी हैं जो कि 16 साल के दिनों से ज्यादा होती हैं। 16 साल में जितने दिन होते हैं उससे 1596 हदीसें ज्यादा होती हैं। तो गोया 16 साल के अंदर 1596 दिनों में उनको 2 मरतबा गुस्ल करना पड़ा और बाकी दिनों में सिर्फ 1 मरतबा गुस्ल करना हुआ और 1 मरतबा 2 रकअत नमाज पढ़नी हुई। अब इतने दिन जो है 1596 दिन 16 वर्षों के अंदर तो गर्मी के अंदर आ जाएंगे। गर्मी के अंदर 2 मरतबा गुस्ल करना कौन सी मुश्किल बात है? तो आप जब हिसाब लगाइए तो हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक आता है और उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। लेकिन जो लोग एतराज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है कि साहब इतना गुस्ल कैसे कैसे कर लिया, कैसे कर लिया, उसका हिसाब लगा लीजिए और देख लीजिए कैसे कर लिया, कौन सी मुश्किल बात है। हदीस नबवी के लिए जिसने इतना एहतमाम किया उसके लिए दिन में 1 मरतबा गुस्ल कर लेना और 2 रकअत नमाज पढ़ देनी, या कभी दिन में 2 मरतबा गुस्ल कर लेना और 4 रकअत नमाज पढ़ देनी, ये कौन सी मुश्किल बात है। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अहादीस को इस एहतमाम के साथ दर्ज किया और कहा कि मैंने इस सही के अंदर कोई हदीस उस वक्त तक दर्ज नहीं की है जब तक कि मुझे कामिल तरीके से इत्मीनान नहीं हो गया कि हदीस सही है। जब मुकम्मल इत्मीनान हो गया तो उसके बाद मैंने हदीस किताब के अंदर दर्ज की वजअलतहु हुज्जतम मा बैनी व बैन अल्लाह, और मैंने इसको अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान हुज्जत ठहराया है। इस किताब की मकबूलियत का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि इस उम्मत में इजमा है तकरीबन इस बात पर कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी, कि अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज्यादा सही किताब सही बुखारी है। ये मकाम इस उम्मत के अंदर किसी और किताब को नहीं मिल सका। हालांकि सही बुखारी से पहले इमाम मालिक ने मुअत्ता लिखी थी और इस बात पर भी उलमा का इत्तेफाक है कि मुअत्ता के अंदर कोई हदीस ज़ईफ नहीं है। मुअत्ता की सारी हदीसें सही हैं, लेकिन फिर भी मुअत्ता को ये मकाम नहीं हासिल हो सका जो कि सही बुखारी को हासिल हुआ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़ा फज़ल और बहुत बड़ा इनाम था। ज़हानत और फतानत उनकी अजीब थी। बगदाद में एक मरतबा तशरीफ लाए तो पूरा बगदाद उमड़ पड़ा और वहां के जो बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, चूंकि अभी इमाम बुखारी नौजवान थे, इन लोगों ने सोचा कि इसका इम्तिहान लेना चाहिए, देखें इसके अंदर कुछ लियाकत और काबिलियत है या ऐसे ही बड़ी शोहरत हासिल हो गई है। चुनांचे जब वो आए बैठे तो एक मजलिस मुनक़िद की गई। इन मुहद्दिसीन ने क्या किया था कि अपने 100 शागिर्दों को तैयार किया था और हर शागिर्द को 10-10 हदीसें दी थी और किस तरीके से तरतीब दी कि सनद और मतन वगैरह सब उलट पलट दिया। इस हदीस की सनद उस हदीस के साथ जोड़ दी, उस हदीस का जो मजमून है वो इस सनद के साथ जोड़ दिया और कोई चीज पहले तो उसको बाद में कर दिया, कोई चीज बाद में थी उसको पहले कर दिया। इस तरीके से आगे पीछे सब कर धर करके 100 शागिर्दों को तैयार किया या 10 शागिर्दों को तैयार किया, मुझे याद नहीं आती बात। बहरहाल एक खासी तादाद को उन्होंने तैयार किया और कहा तो उनको तैयार किया और ये कहा कि जब वो बैठे तो तुम लोग ये हदीस पूछना, देखें क्या करते हैं। अब जब इमाम बुखारी बैठ गए, मजलिस जम गई, तो उसके बाद एक आदमी उठा और कहता कि हजरत मैं कुछ हदीसों के मुतालिक सवाल करना चाहता हूं, और उसके बाद उसने एक हदीस पढ़ी और वही गलत सनद गलत मतन उल्टी पलटी करके पढ़ी थी। पढ़ चुका, इमाम बुखारी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। अब जो अहले इल्म थे वो तो समझ गए कि ये शख्स बहुत गहरा इल्म रखता है, और जो ज्यादा गहरे इल्म वाले नहीं थे उन्होंने कहा कि ये लीजिए साहब, बड़ा मशहूर आदमी, बड़ी शोहरत इसकी,
اور پہلی حدیث ہی نہیں جانتے. اس کے بعد دوسری حدیث کے ساتھ یہی ہوا, تیسری حدیث کے ساتھ یہی ہوا. 10 حدیثیں سنا کر کے وہ آدمی بیٹھ گیا. اس کے بعد دوسرا آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا اور اس وقت بھی یہی معاملہ چلا. غرض 10 آدمی جو تیار کیے گئے تھے انہوں نے اپنی اپنی الٹی پلٹی حدیثیں سنا دی اور اس کے بعد بیٹھ گئے. اب جب کوئی اور سوال کرنے والا نہیں تھا تو امام بخاری اٹھے. اب انہوں نے اس موقع پر جو بات کی اسے سن کر کے سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے. کیوں؟ انہوں نے پہلے کو مخاطب کیا, کہا کہ تم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی, جیسے اس نے پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ کے سنایا پہلے, کہ تم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی وہ ایسے نہیں ہے, وہ اس طریقے سے ہے. اب اس کی سند بھی صحیح کی, اس کے متن کو بھی صحیح کیا. دوسری حدیث جو تم نے پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی تو یہ حدیث ایسے نہیں ہے, وہ حدیث اس طریقے سے ہے. تیسری حدیث جو تم نے پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی تو وہ ایسے نہیں ہے. یعنی جتنی حدیثیں اس نے پڑھی تھیں اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے وہ حدیثیں پہلے سنائی کہ تم نے یوں پڑھی ہیں اور یہ حدیث اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے. جب سارے لوگوں کے جواب سے وہ فارغ ہوئے تو سارے لوگ اشش کرتے رہ گئے. یہ دیکھیے اس آدمی کے حفظ کی قوت کا اور علم کی قوت کا یہ حال ہے کہ ابھی سامنے جو 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں الٹی پلٹی پڑھی ہیں وہ بھی ان کو اسی طریقے سے یاد ہو چکی ہیں اور اس کو وہ سنا کر کے تب اس کو صحیح طریقے سے سناتے اور بتاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض خواب بھی بڑے عجیب قسم کے پیش آئے. ایک مرتبہ یہ امام اسحاق بن راہوے ان کے استاد ہیں اور بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں, ان کے سامنے ان کی مجلس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر کوئی آدمی یہ کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کر دیتا اور ضعیف احادیث سے الگ کر دیتا تو بڑے کام کی چیز ہوتی. طلبہ اس سے استفادہ کرتے اور امت اس سے استفادہ کرتی کیونکہ اس کے سامنے خالص احادیث ہوتے, اس میں کسی قسم کی ضعیف کی ملاوٹ نہ ہوتی. انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فوقع فی قلبی, یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ واقعی یہ کام کرنے کا ہے اور کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا جھیل رہا ہوں اور آپ کے اوپر جو مکھیاں بیٹھنا چاہتی ہیں ان کو میں پنکھے کے ذریعے سے بھگا رہا ہوں. یہ خواب دیکھا, ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہو سکتی ہے اور ایک طرح کا تعجب بھی ہو سکتا ہے کہ آخر یہ منظر کیوں دیکھا. تو تعبیر کرنے والے لوگوں سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں ان کی چھٹائی کریں گے, ان کو صاف کر دیں گے اور جو صحیح چیز ہے اس کو برقرار رکھیں گے. اب ان کی یہ خواہش اور زیادہ بڑھ گئی کہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھنی چاہیے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کو لکھا اور لا کر کے امت کے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا اور ان لوگوں نے ان احادیث کے صحیح ہونے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اتفاق کیا. اس کے بعد انہوں نے بخاری کا درس دینا شروع کیا تو اپنی زندگی میں اس کتاب کو 90,000 لوگوں کو پڑھایا تھا. یہ کتاب جو صحیح بخاری ہے 90,000 افراد کو انہوں نے اپنے زمانے میں پڑھائی تھی. اس طریقے سے انہوں نے یہ خدمت انجام دی. اب اس کے ذریعے جو شہرہ ہوا اور جو ان کی عظمت ثابت ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں نے لالچ کرنی شروع کر دی. بخارا کا جو والی تھا اس نے چاہا کہ میرے لیے یا میرے لڑکوں کے لیے امام بخاری جو ہے وقت دیں اور آ کر کے میرے گھر میرے بچوں کو پڑھا جایا کریں. امام بخاری نے علم کو ذلیل کرنا اور خصوصاً علم حدیث کو ذلیل کرنا گوارا نہیں کیا. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, میں آ کر کے تمہارے شہزادوں کو حدیث پڑھاؤں الگ مجلس کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے پھر کوشش کی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ میرے گھر نہیں آ سکتے ہیں تو آپ جس مسجد میں درس دیتے ہیں
اسی مسجد کے اندر آپ ایک وقت اور ایک حلقہ خاص کر دیجئے اور اس میں میرے بچے جا کر کے آپ سے پڑھ لیا کریں گے. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تمہارے بچوں کا درجہ وہی ہوگا جو کہ ایک عام مسلمان کا ہوگا. میں ان کے لیے کوئی امتیاز اس مسئلے میں قائم نہیں کر سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. میں اس کے سلسلے میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. وہ بگڑ گیا. اور بادشاہ لوگ بگڑتے ہیں تو جو کچھ کرتے ہیں وہ معلوم ہے. چنانچہ ان کو بخارا سے نکال دیا. اور کس طریقے سے نکالا؟ جھوٹے لوگ جھوٹی حرکتیں کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے شہرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تہمت لگائی کہ امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں ایک ہی بکری کا دودھ پی لیں تو دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے گی اور نکاح جائز نہیں ہوگا. یہ فتویٰ دیا ہے، لہذا ایسے آدمی کو شرط باز. یعنی طاقت اور جھوٹ دونوں کو استعمال کیا. اور لطف یہ ہوا کہ جب امام بخاری کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی تو اس تہمت کے لگانے میں ابو حفص کبیر حنفی یہ سب سے آگے تھا. یہ حضرت سب سے آگے تھے. اور آج تک جو متشدد قسم کے حنفی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسا ہی فتویٰ دیں. امام بخاری اسی لائق تھے کہ اسی قسم کا فتویٰ دیں. جبکہ امام بخاری کی لیاقت کو جانچنا ہو تو کوئی شخص بخاری کے تراجم ابواب کو اٹھا لے. کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی ترجمت ابواب ہی. امام بخاری کی فقاہت ان کے ترجمہ ابواب میں ہے. حدیث نوٹ کرنے سے پہلے جو باب لگاتے ہیں اور احادیث سے جو مسائل مستنبط کرتے ہیں اس کے اندر ان کی فقاہت ہے. بڑے بڑے ائمہ ان کے اس استنباط کے سامنے حیرت زدہ ہیں. ایسے ایسے مسائل جو کسی امام کو نہیں سوجے ہیں وہ امام بخاری نے احادیث کے ذریعے سے مستنبط کر کے بیان کیا ہے. ان کے بارے میں یہ بدماش آج بھی بعض لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسی فتویٰ دیں. تو بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سر پر چڑھ کے بولتی ہے اور بدماشی وہ ہوتی ہے جو طاقت کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے. تو یہ طاقت اور بے حیائی اور جھوٹ تینوں باتوں کا استعمال کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکالا گیا. بہرحال اللہ کے بندے تھے، اللہ کی زمین تنگ نہیں تھی. وہاں سے چلے گئے اور خرپنگ نامی مقام میں جا کر کے انہوں نے قیام کیا. اور اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک غیر مفتون. اے اللہ تعالیٰ، یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، لہذا فتنے میں پڑنے سے پہلے مجھ کو اپنی طرف اٹھا لے. یہ دعا کی اور دوسرے دن کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نشانی ظاہر کی کہ کم لوگوں کو یہ نشانی نصیب ہوتی ہے یا شاید ہی کسی کو نصیب ہو گئی ہو. جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. یہ واقعہ میں نے امام بخاری کے متعلق پڑھا اور ہمارے یہاں مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے ان کے بارے میں بہت سے افراد سے میں نے سنا. ہمارے اپنے گاؤں کے بھی افراد تھے اور دوسری کے بھی. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ہم لوگ گئے ان کی مٹی دینے کے لیے تو ان کی قبر کی مٹی سے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی. کہا کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی سے لے کر کے آئے تھے، اس کو سونگتے رہتے تھے، ایسی عمدہ خوشبو تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی اور ان کی صالحیت کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض نشانی دکھا دیتا ہے جس سے ان کی عظمت اور ان کی صالحیت دونوں کا ظہور ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کے مناقب اور مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے. ائمہ نے بے حد ان کی تعریف کی ہے اور کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں نے ان جیسا انسان نہیں دیکھا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی صحیح مسلم بھی صحیحین کے یعنی صحیح بخاری کے بعد
سب سے اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم مل کر کے دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند ہے اور زیادہ ہے، اور امام مسلم جو تھے ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی، وہ امام مسلم کے استاد تھے۔ اور امام دارقطنی نے لکھا ہے کہ لولا البخاری لما جاء مسلم ولا راح، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی چلک پھرک کہیں نظر نہ آتی۔ تو بخاری کے تراجم ابواب کو اٹھا لے، کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی ترجمت ابواب ہی، امام بخاری کی فقاہت ان کے ترجمہ ابواب میں ہے۔ حدیث نوٹ کرنے سے پہلے جو باب لگاتے ہیں اور احادیث سے جو مسائل مستنبط کرتے ہیں اس کے اندر ان کی فقاہت ہے۔ بڑے بڑے ائمہ ان کے اس استنباط کے سامنے حیرت زدہ ہیں۔ ایسے ایسے مسائل جو کسی امام کو نہیں سوجے ہیں وہ امام بخاری نے احادیث کے ذریعے سے مستنبط کر کے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بدماش آج بھی بعض لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسی فتویٰ۔ تو بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سر پر چڑھ کے بولتی ہے، اور بدماشی وہ ہوتی ہے جو طاقت کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ طاقت اور بے حیائی اور جھوٹ تینوں باتوں کا استعمال کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکالا گیا۔ بہرحال اللہ کے بندے تھے، اللہ کی زمین تنگ نہیں تھی، وہاں سے چلے گئے اور خرپنگ نامی مقام میں جا کر کے انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک غیر مفتون، اے اللہ تعالیٰ یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، لہذا فتنے میں پڑنے سے پہلے مجھ کو اپنی طرف اٹھا لے۔ یہ دعا کی اور دوسرے دن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نشانی ظاہر کی کہ کم لوگوں کو یہ نشانی نصیب ہوتی ہے، یا شاید ہی کسی کو نصیب ہو گئی ہو۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ میں نے امام بخاری کے متعلق پڑھا، اور ہمارے ہاں مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کے بارے میں بہت سے افراد سے میں نے سنا۔ ہمارے اپنے گاؤں کے بھی افراد تھے اور دوسری کے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ہم لوگ گئے ان کی مٹی دینے کے لیے تو ان کی قبر کی مٹی سے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی سے لے کر کے آئے تھے، اس کو سونگتے رہتے تھے، ایسی عمدہ خوشبو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی اور ان کی صالحیت کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض نشانی دکھا دیتا ہے، جس سے ان کی عظمت اور ان کی صالحیت دونوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے مناقب اور مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ائمہ نے بے حد ان کی تعریف کی ہے اور کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں نے ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی صحیح مسلم بھی صحیحین کے یعنی صحیح بخاری کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم مل کر کے دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند ہے اور زیادہ ہے، اور امام مسلم جو تھے ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی، وہ امام مسلم کے استاد تھے۔ اور امام دارقطنی نے لکھا ہے کہ لولا البخاری لما جاء مسلم ولا راح، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی چلک پھرک کہیں نظر نہ آتی۔ وہ امام مسلم کو امام مسلم بنایا امام بخاری نے۔ یہ بھی بہت بڑے ماہر ہوئے اور فن رجال فن حدیث میں بڑی عظمت ان کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیان کیا کہ میں نے بخاری کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر کے تیار کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ساری صحیح حدیثیں اس میں درج ہی کر دی ہیں،
بہت سی صحیح حدیثیں تھیں مگر میں نے ان کو درج نہیں کیا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کو 3 لاکھ کی تعداد میں حدیث ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے اس کو آپ سمجھتے چلیے، چکر پڑ جاتا ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ اصطلاح ہے کہ ایک حدیث ہے، اگر اس کو 20 آدمیوں نے سن کر کے بیان کیا ہے تو وہ اپنی اصطلاح میں اس کو 20 حدیث کہیں گے۔ اگر 100 آدمیوں نے سن کر کے اس کو بیان کیا ہے تو اپنی اصطلاح میں اس کو 100 حدیث کہیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر چند ہزار حدیثیں ہیں تو سند کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ کئی لاکھ میں تقسیم ہو جاتی ہیں یا کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے 6 لاکھ اور 3 لاکھ کہا گیا ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث میں اس کو منتخب کیا ہے۔ صحیح مسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو صحیح بخاری سے ذرا خاصی ہٹ کر کے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں عنوانات نہیں باندھے ہیں، بعد میں نووی نے عنوانات باندھے ہیں اور ان عنوانات کے اندر بڑا گڑبڑ بھی کیا ہے۔ حدیث کچھ ہے، اس کا عنوان انہوں نے کچھ اور باندھ دیا ہے۔ کم از کم اگر امام مسلم باب اس طرح کے عنوان باندھتے تو اس طرح کی گڑبڑ نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے احادیث کو اس حساب سے جمع کیا ہے کہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ اب یہاں سے فلاں مضمون کی حدیث شروع ہوئی ہے۔ ایک حدیث وہ لاتے ہیں تو اس حدیث کے جتنے الفاظ اور جتنے طریقے اور جتنی سندیں ہیں یکے بعد دیگرے سب وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو گئے تو اسی مضمون کی دوسری حدیث، اس کے بعد تیسری حدیث۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت نفیس ترتیب سے پوری کتاب تیار کی ہے۔ نیساپور کے رہنے والے تھے، خان مخمش محلہ تھا، اس محلے کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بھی اچھے خاصے مالدار اور زمیندار تھے اور کافی آمدنی تھی۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی آمدنی ساری کی ساری یا تو محتاجوں اور غریبوں پر خرچ کی یا طالب علموں پر خرچ کی اور علم کے پھیلانے پر خرچ کی۔ انہوں نے بھی عالم اسلام کا دورہ کیا اور بڑے بڑے اساتذہ سے مل کر کے احادیث حاصل کی اور پھر ان سے بھی بڑے بڑے علماء نے احادیث سیکھی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں حدیث کی خدمت بڑے بلند پیمانے پر انجام دی اور بڑے اچھے مرتبے اور مقام سے دوچار ہوئے۔ بغداد آئے، وہاں پر نماز کا وقت ہوا، بہترین قسم کی پگڑی باندھے ہوئے اور اس کا شملہ پیچھے کی طرف لٹکائے ہوئے، اس وقت سفید ریش تھے اور نہایت بزرگ شخصیت محسوس ہوتے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، اقامت کا جب وقت آیا تو کہا کہ صاحب امیر المومنین کا حکم ہے کہ نماز امام مسلم پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ ان کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا موقع مرتبہ آتا ہے احادیث کے اندر۔ وہ بھی نہایت ہی بلند پایا امام تھے۔ 5 لاکھ احادیث سے انہوں نے سنن ابی داؤد کو ترتیب دیا اور اس میں سے 4000 حدیثیں ابو داؤد کے اندر انہوں نے درج کی۔ ان کا یہ بیان ہے کہ جس حدیث کے بارے میں نے کوئی کلام نہیں کیا ہے وہ حدیث یا تو صحیح ہے یا حسن ہے، اس سے کم درجے کی نہیں ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں جس کو انہوں نے درج کیا ہے، ضعیف ہیں، لیکن یہ بتلایا کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے ضعف کو بیان کرنے ہی کے لیے ہم نے اس کو درج کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی دانست میں سنن ابی داؤد کے اندر ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو صحیح اور قابل قبول ہیں۔ ایسی حدیثیں درج نہیں کی ہیں جو کہ صحیح اور قابل قبول نہ ہوں، لیکن دوسرے ائمہ نے ان کی جو حدیثیں صحیح حسن کے درجے کی ہیں اس پر بھی کلام کیا ہے اور اس کو بھی بتلایا ہے کہ بعض حدیثیں اس میں بھی ایسی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ بہرکیف عام طریقے سے ان کی احادیث صحیح اور حسن درجے کی ہیں، قابل قبول ہیں، اور انہوں نے ابواب باندھ کر کے فقہی مسائل کو بڑے نفیس طریقے سے مستنبط کیا ہے اور ترتیب دیا ہے، اور انہی فقہی ابواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طریقے سے احادیث سارے مسائل کو واضح کرتی چلی جاتی ہیں اور احادیث کے ہوتے ہوئے دوسرے مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ابو داؤد کے اندر غزوات اور جہاد وغیرہ کے تعلق سے بعض بڑی نفیس احادیث موجود ہیں، اور اموال کے تعلق سے بھی بعض بڑی ایسی احادیث موجود ہیں جو اور جگہوں پر نہیں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سی احادیث ان کے ہاں منفرد قسم کی ہیں۔ امام ابو داؤد کے بعد
امام ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کام کیا ہے وہ نہایت نرالا قسم کا ہے۔ امام ابو داؤد کے متعلق تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ علین لابی داؤد الحدیث کما علین لداؤد الحدید، جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، قرآن میں ہے نا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ تو جس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، اسی طریقے سے امام ابو داؤد کے لیے احادیث نرم کر دی گئی، یعنی ان کا جاننا اور ان پر عبور رکھنا یہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں ان کا بیان ہے کہ من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو گویا اس کے گھر میں ایک نبی ہے جو کہ کلام کر رہا ہے۔ انہوں نے عجیب کمال کیا ہے احادیث کے جمع کرنے میں، اور اس کمال کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اپنے فوائد کے اعتبار سے صحیحین سے بھی آگے ہے۔ کمال کیا کیا ہے کہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں سند کے ساتھ۔ اب اگر حدیث کے اندر کوئی راوی بھی قابل کلام ہے تو کہیں گے کہ یہ حدیث اس طریقے سے مروی ہے اور اس میں فلاں راوی جو ہے اس پر یہ کلام ہے۔ ایک بات تو یہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ حدیث نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے درجے کی بھی تعین کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کرتے ہیں کہ اس حدیث سے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ قائل ہیں یا زیادہ لوگ قائل ہیں، تابعین میں کون سے لوگ قائل ہیں، کون سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ائمہ دین میں کون سے لوگ اس کے قائل ہیں اور کون سے قائل نہیں ہیں۔ اس طریقے سے وہ اس امت کے اوائل کا، سلف کا مسلک اور مذہب بھی بیان کرتے جاتے ہیں اس مسئلے میں کہ کون سے لوگ قائل ہیں کون سے لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، یہ حدیث کی کسی اور کتاب میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کام اور کیا ہے کہ جب ایک مضمون کی حدیث وہ بیان کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق یہ تفصیلات بیان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس باب میں فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں صحابی سے بھی احادیث مروی ہیں۔ تو مختصر طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو حدیث گزری اس مضمون کی حدیث فلاں 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 صحابی سے بھی مروی ہے۔ تھوڑے سے لفظ میں ایک واضح سی بات لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خصوصیات امام ترمذی کی کتاب کی ہیں، اور امام ترمذی کا مرتبہ جو ہے علم حدیث میں اور فن حدیث میں وہ بڑا بلند ہے، بلکہ جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن حدیث میں ان کا مرتبہ امام مسلم سے بھی زیادہ تھا، اور امام بخاری کے بعد امام ترمذی جیسا کوئی امام نہیں تھا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے بخارا یا خراسان کو چھوڑا تو امام ترمذی جیسا کوئی امام نہیں چھوڑا، ان کے درجے کا کوئی آدمی نہیں چھوڑا۔ تو ان کا درجہ اس کے اندر بہت بلند تھا۔ یادداشت اتنی قوی تھی کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، جاتے ہوئے جو کتاب لے کر جانی تھی یا جو کاپی لے کر جانی تھی اس کے بجائے دوسری کاپی بھول کر رکھ لی اور چلے گئے۔ اب کسی بڑے محدث کے پاس پہنچے اور اس نے حدیث نوٹ کروانی چاہی یا کچھ کہا تو انہوں نے کاپی نکال لی اور اس کے بعد اس سے حدیث سنتے رہے۔ اب جب احادیث سن چکے تو اس کے بعد اس استاد نے کاپی دیکھی تو بڑا تعجب کیا اور غصہ بھی ہوئے کہ میں تم کو کچھ سنا رہا ہوں اور تم کوئی اور کاپی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کیا تم نے سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب غصہ مت ہوئیے، میں بھول کر کے جو کاپی لانی تھی اس کے بعد دوسری کاپی لے کے چلایا، لیکن جو احادیث آپ نے سنائی ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں سن لیجیے۔ اور اس کے بعد دو کاپی جو اس محدث نے سنائی تھی اس کی ساری حدیث جو زبانی انہوں نے سنی تھی اس کو سنا دی، یہ آپ نے سنایا۔ ایک مرتبہ سن کر کے دو کاپی کی احادیث انہوں نے پلٹ کر کے سنا دی، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تو اس طرح کی قوت حافظہ ان کے اندر تھی، اور اس طرح سے یعنی ان کا مرتبہ درجہ تھا کہ بخاری کے بعد ان کے درجے کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ البتہ ایک کوتاہی ان سے ہوئی کہ ذرا وہ حدیث کے صحیح اور ضعیف قرار دینے میں متساہل تھے، سستی سے کام لیتے تھے۔ جو حدیث
आम तहकीक के मुताबिक ज़ईफ होने के दर्जे की है, उसको वो हसन करार दे देते थे। और इसी वजह से उनकी किताब का दर्जा इमाम मुस्लिम की किताब से नीचे आ गया। यानी वो अपने इल्म और अपनी जहानत के एतबार से तो उनसे ऊंचे दर्जे के थे, लेकिन किताब के सिलसिले में उनसे नीचे दर्जे पर आ गए, क्योंकि उन्होंने किताब में सुस्ती को जायज़ और दुरुस्त रखा। इमाम तिरमिज़ी के बाद इमाम नसाई का दर्जा आता है। दर्जा तो इनका बहुत बाद में रखा गया है, लेकिन इमाम नसाई की जो किताब है, मैंने उसको गौर से देखा तो ये अजीब हैरत हुई कि उसकी आम अहादीस वही हैं जो कि बुखारी और मुस्लिम की अहादीस है। आम तौर से कम अहादीस ऐसी हैं जो कि बुखारी मुस्लिम के अलावा हैं। एक चीज तो ये नजर आई। दूसरी चीज ये नजर आई कि बुखारी और मुस्लिम के बाद बाकी जो 4 किताबें हैं, उनमें से सबसे कम ज़ईफ़ अहादीस इसी सही सुनन नसाई के अंदर है। तो ये भी बड़े बुलंद पाए की किताब है और बुलंद पाए के ये मुहद्दिस थे। जमाने के एतबार से बाकी मुहद्दिसीन से ये कुछ पीछे थे। 303 में इनकी वफात हुई, जबकि बाकी मुहद्दिसीन की वफात इससे बहुत पहले हो गई थी। आखिरी मुहद्दिस जो हैं इमाम इब्न माजा हैं, और यानी 6 किताबों में बाद लोग इब्न माजा को शुमार करते हैं, बाद लोगों ने कुछ दूसरी किताबों को शुमार किया है। इमाम इब्न माजा ने जो किताब लिखी है, इस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई है। तनकीद इस बिना पर हो गई कि इन्होंने एक हदीस ऐसी नकल कर दी है जिसके बारे में लोगों ने कहा कि ये मौजू है, गढ़ी हुई हदीस है, सही नहीं है। तो अब इस दर्जे की हदीस को चूंकि उन्होंने किताब में दर्ज कर दिया है, इसलिए वो तनकीद का निशाना बन गई। हालांकि ये एक ही हदीस है, बाकी किसी हदीस के बारे में मौजू नहीं कहा गया है। इनकी किताब में की खुसूसियत यह है कि बाकी किताबों के अंदर जो अहादीस हैं, उन अहादीस पर इजाफे इन्होंने रिवायत किए हैं, इजाफे बहुत काफी रिवायत किए हैं। इस तरह से बहुत सी अहादीस के बहुत से अज्जा जो छूटे हुए हैं वो इनकी किताब में आ गए हैं। और इमाम अबू ज़ुरैय ने कहा कि ये किताब ऐसी है कि अगर लोगों के हाथ लग गई तो बहुत से सुनन और बहुत से माजिम ये मुअत्तल होकर के रह जाएंगे। इसके होते हुए लोग उन किताबों की जरूरत नहीं महसूस करेंगे। तो बहरहाल बाकी 5 किताबें तो इससे ऊंचे दर्जे की शुमार की गई, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों सुनन और माजिम हैं जो लिखी गई और इस दर्जे को नहीं पहुंच सकी हैं। तो ये कुतुब सित्ता का उनके मुसन्निफीन के साथ साथ थोड़ा सा तारुफ है। अब इस सिलसिले में आप मजीद मालूमात चाहते हैं और मजीद तफसीलात चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इन पर किताबें लिखी हैं, छोटी किताबें, बड़ी किताबें, मुफस्सल किताबें, मुख्तसर किताबें, उनको आप हासिल कीजिए और उसके अंदर आप इनकी तारीख़ पैदाइश भी, तारीख़ वफ़ात भी, कोशिशों की तफसीलात भी, सारी चीज़ें पाएंगे। और उससे ये अंदाज़ा होगा कि मुहद्दिसीन को अल्लाह ताला ने किस तरह तौफीक दी कि वो उसके दीन की इस शक्ल में हिफाजत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन से इस्तिफादे की तौफीक दे और उसमें कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की किताब है और ये अहादीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह की किताब का बयान है, इन दोनों से हमें इन दोनों को समझने और इनसे इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। फज़ीलतुश शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी आपके सामने